बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरा नाम ज़शान बशीर है। नाज़रीन, जब से हमने होश संभाला है सिर्फ एक बात सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान इंतहाई नाजुक दौर से गुजर रहा है। लेकिन आजकल के जो सियासी हालात व वाक़यात हैं उनका जायज़ा लिया जाए तो ये पता चलता है कि आज जिस दौराहे पर पाकिस्तान खड़ा है वो बहुत ही नाजुक सूरत हाल है, चाहे वो सियासी एतबार से हो या मुआशी एतबार से। आज की डेवलपमेंट की बात करें तो इमरान खान साहब को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया, जिसके बाद वो अपने घर ज़मान पार्क मुंतकिल हो गए हैं। लेकिन घर जाने से पहले उन्होंने एक बार फिर से अस्पताल में ही न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की और लॉन्ग मार्च जारी रखने का उन्होंने ऐलान कर दिया। उनका ये कहना था कि मंगल से दोबारा से लॉन्ग मार्च वहीं से शुरू होगा जहां पर इसमें तातुल आया था, यानी वजीराबाद से दोबारा लॉन्ग मार्च शुरू होगा। फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि इसकी क़यादत इमरान खान साहब नहीं करेंगे बल्कि शाह महमूद कुरैशी साहब करेंगे। इमरान खान साहब वीडियो लिंक के जरिए मार्च के शुरका से खिताब किया करेंगे। 10 से 15 रोज़ में ये मार्च पहुंचेगा पिंडी, और पिंडी में इमरान खान साहब खुद ज्वाइन करेंगे और वहां से मार्च की क़यादत करेंगे। अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान साहब ने वही इल्ज़ामात दोहराए जो गुज़िश्ता रोज़ अपने खिताब में उन्होंने दोहराए थे, जिनका ऐलान किया था। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि मैं साबिक वज़ीर आज़म हूँ पाकिस्तान का, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी का सरबराह हूँ, मेरी FIR अभी तक लॉन्च नहीं हो रही है, तो एक आम शहरी उसकी क्या हैसियत होगी, उसको कैसे इस मुल्क में इंसाफ मिलेगा। यकीनन ये एक बहुत बड़ा सवाल है, ये सिस्टम पर एक सवालिया निशान है। लेकिन इसके साथ साथ इमरान खान साहब जिनकी पंजाब में हुकूमत है, कोलिशन गवर्नमेंट है, मुस्लिम लीग काफ के साथ उन्होंने मिलकर बनाई है, उस पर भी बहुत से सवालात उठते हैं। दूसरी जानिब एक और अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि IG पंजाब फैसल शाहकार ने ख़त लिखा है वफाकी हुकूमत को, जिसमें उन्होंने अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया है। उनका ये कहना है कि वो फैसला कर चुके हैं कि वो अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होंगे। इसमें उन्होंने ज़ाती वजूहात बयान की हैं, लेकिन इत्तलात ये आ रही हैं कि प्रेशर बहुत ज़्यादा था। एक जानिब से प्रेशर था कि FIR इस वाक़े की जो कि हमला हुआ था इमरान खान साहब पर, इसकी FIR दर्ज की जाए, उन 3 लोगों का नाम उसमें शामिल किया जाए जिसका इमरान खान साहब जिक्र कर रहे हैं। दूसरी जानिब से प्रेशर था कि FIR दर्ज ना की जाए। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या नया आने वाला IG इस प्रेशर को हैंडल कर पाएगा? क्या वो इमरान खान साहब की FIR दर्ज कर पाएगा? उधर मुअव्विन खुसूसी वज़ीर आज़म अता तारड़ ने मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने ये कहा कि ये FIR दर्ज नहीं हो सकती। ये उनके अल्फाज थे। उन्होंने कहा कि जिन 3 लोगों के नाम इमरान खान साहब ले रहे हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज नहीं हो सकती। ये FIR दर्ज होगी इमरान खान साहब के सिक्योरिटी गार्ड्स के खिलाफ। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि जो इस वाक़े में शख्स जाँ बहक हुआ, जान की बाजी हार गया, मुअज़्ज़म नामी शख्स, उसको भी लगता यूँ है कि इमरान खान साहब के सिक्योरिटी गार्ड्स की जानिब से फायर लगा है। बहुत अहम ये बयान है जो कि उनकी जानिब से सामने आया है। बयानात की इस जंग में अदालती महाज पर भी इमरान खान साहब को कुछ टफ टाइम मिलने जा रहा है। उनके खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत 7 नवंबर यानी कि कल के लिए रखी गई है, मुकर्रर की गई है, और 5 नवंबर तक उन्हें मोहलत दी गई थी कि वो अपना जवाब जमा करवाएं, लेकिन वो जवाब उनकी जानिब से जमा नहीं करवाया गया है। आज़म सवाती साहब का मामला वीडियो के हवाले से उस पर चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने खुसूसी कमेटी कायम की है। 14 रुकनी ये स्पेशल कमेटी है जो कि 30 रोज़ में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। लेकिन वाज़ेह रहे कि FIA की जानिब से ऑलरेडी ये कहा जा चुका है कि ये वीडियो जाली है, इसका फ्रेम टू फ्रेम जायज़ा लिया गया है। अब ये मामला किस करवट बैठेगा और आया कि जिस तहकीकात की बात इमरान खान साहब कर रहे हैं वो तहकीकात हो पाएंगी? गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का कमीशन बनाया जाए। आज इमरान खान साहब ने भी उसको वेलकम किया है। लेकिन सवाल ये है कि अगर इमरान खान साहब उस कमीशन को वेलकम कर रहे हैं तो फिर सड़कों पर रहने का जवाज़ क्या है, फिर लॉन्ग मार्च का जवाज़ क्या है? वो क्या सियासी अहदाफ हैं कि जिन्हें वो लॉन्ग मार्च के ज़रिए हासिल करना चाहते हैं? इन तमाम तर मामलात पर बात करेंगे। मुआशी एतबार से भी हम पाकिस्तान आज कहाँ खड़ा है। मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं मैं उनका तारुफ आपसे करवाता चलूँ। हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है ज़फ़र अब्बास लक साहब ने, साबिक IG हैं, DJ FIA भी रह चुके हैं। ज़फ़र अब्बास साहब आपको हम खुशामदीद कहते हैं, वेलकम टू द शो। राजा आमिर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून हैं। राजा आमिर अब्बास साहब आपको भी हम खुशामदीद कहते हैं। जावेद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ऑल पाकिस्तान ट्रेडर्स एसोसिएशन सिंध के सदर हैं। कुरैशी साहब वेलकम टू द शो। और सीनियर तर्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब वेलकम टू द शो, आपको भी हम खुशामदीद कहते हैं। ज़फ़र अब्बास साहब मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। सर पहले तो FIR की बात कर लेते हैं जो कि अभी तक लॉन्च नहीं हो सकी है। क्या वजह है, क्या वजूहात हैं? ये FIR जो है वो कोई कन्विक्शन नहीं होती है। FIR
فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہوتی ہے جو کہ درج کی جاتی ہے فوری طور پر جو بھی واقعہ پیش آتا ہے. اس کے بعد تحقیقات ہوتی ہیں, اس کے بعد انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں, سارا سلسلہ اس کے بعد چلتا ہے. کیا ہماری رہنمائی فرمائیے گا, کیا ثبوت فراہم کرنا لازمی ہے اس ایف آئی آر کے اندراج کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, ایف آئی آر کا جو اندراج ہے بیسیکلی فرسٹ انفارمیشن رپورٹ, تو وہ عمران خان صاحب کا جو قافلہ تھا اس پہ گولی چلی, ایک آدمی مر گیا, 12-13 آدمی زخمی ہوئے. سابقہ پرائم منسٹر ہیں عمران خان صاحب, ان کو گولیاں لگیں, تو گولیاں بھی 2 سمت سے لگیں. جو میں نے فوٹیج دیکھی ہے, جو بندہ پکڑا گیا ہے اس اکیلے نے فائر نہیں کیا, ایک لیفٹ سائڈ سے پیرلل اسی اونچائی سے فائر کیا گیا ہے جو کہ برسٹ تھا, جس سے زیادہ بندے زخمی ہوئے ہیں. اور پاکستان کے پرائم منسٹر کا نام ہے, وزیر داخلہ کا نام ہے, تو وہ شاید ان کا جو پریشر ہے اس کی وجہ سے جو پنجاب کی گورنمنٹ ہے اور وہ کوئی فیصلہ کرنے میں قاصر ہے, وہ شاید دونوں طرف کو خوش رکھنا چاہتے ہیں. تو یہ ان کی غلطی ہے, ایف آئی آر فوری درج ہونی چاہیے تھی. دیکھیں, ایک سابق پرائم منسٹر پہ حملہ ہوا ہے جو کہ ایک چھوٹی ملک کا سب سے بڑا لیڈر ہے اس وقت, اس کی ایف آئی آر اگر وہ کٹوا رہے ہیں تو درج ہونی چاہیے تھی, جیسے وہ کٹوانا چاہتے ہیں. تفتیش میں یہ سارے چیز, یہ لوگ جو ہیں 109 میں ہیں, یہ کوئی ملزم نہیں ہے کہ اس موقع پہ تھے. 109 کی تفتیش آپ کو پتہ ہے بڑا ٹیکنیکل تفتیش ہے, کون ثابت کرے گا وہ لنکیج کہ انہوں نے کہا ہے, ان کے کہنے پہ ہوا ہے. تو میرے خیال میں یہ غلط کیا ہے پنجاب گورنمنٹ نے اور پولیس ڈپارٹمنٹ نے, اور جو آئی جی صاحب کا ڈپارچر ہے وہ بھی غلط فیصلہ ہے ان کا. ان کو چاہیے تھا, یہ بہت بڑا کیس ہے, اس کو سیٹل کر کے پھر جاتے اگر جانا تھا تو یہ عوام میں اس کا بہت برا اثر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ملزم بہت طاقتور ہوں تو آپ قانون جو ہمارا ہے وہ چپ ہو جاتا ہے, اس میں جان نہیں ہے, اداروں میں جان نہیں ہے کہ وہ سکت میں آئیں, حرکت میں آئیں. تو یہ عوام پہ بہت برا اثر پڑ رہا ہے, اور یہی ہو رہا ہے پریکٹیکلی. عوام کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے تھانوں میں, ضلعوں میں. تو یہ میرے خیال میں ہمارے بالکل, اور یہی سوال آج عمران خان صاحب نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں اٹھایا. راجہ عامر عباس صاحب, یہ فرمائے گا کہ سپریم کورٹ کے کمیشن کی بات تو کی جا رہی ہے, لیکن جب ایف آئی آر ہی درج نہیں ہوگی تو کمیشن تحقیقات کیا کرے گا؟ چونکہ کمیشن نے دیکھنا ہے تحقیقات صحیح سمت میں جا رہی ہیں, کیا پولیس اپنا کام صحیح سے کر رہی ہے, جو تمام تر فائنڈنگز ہیں وہ ہو رہی ہیں. لیکن اگر کمیشن بن جاتا ہے, ایف آئی آر درج نہیں ہوتی, تو پھر یہ کیسے کام ہوگا سر؟ دیکھیے, ایف آئی آر اور کمیشن 2 ڈفرنٹ چیزیں ہیں, تھوڑی ایکو صحیح کرا دیں. جی. اور ایف آئی آر کیا ہوتی ہے؟ ٹو پٹ دا لا ان موشن, کہ آپ نے ایک قانون کو حرکت دے دی کہ یہ اوفینس ہو گیا ہے اور اس اوفینس کے بارے میں انفارمیشن ریسیو ہوئی ہے. اور جو انفارمیشن ریسیو ہوتی ہے وہ کمپلیننٹ جو ہوتا ہے اس کی طرف سے, یا اس کے بیہاف پہ, یا چشمدید کوئی جو موقع پہ موجود ہوتا ہے, وہ جا کے ایف آئی آر لانچ کرتا ہے کہ جناب ان اشخاص نے فائرنگ کی یا نامعلوم اشخاص تھے, اور کس کی ایما پہ فائرنگ ہوئی, اور اس کا موٹیو کیا ہے, کس وجہ سے مجھ پہ فائرنگ کرائی گئی. اور پھر اس کے بعد جو ایف آئی آر ہوتی ہے, میں حیران ہوں, کافی دن سے ٹی وی پہ 2 دن سے آ رہا ہے کہ جی تفتیش میں مزید مراحل طے ہو گئے, یا اس میں فردر ایف آئی آر جب تک لانچ نہ ہو تفتیش کسی کے حوالے نہیں ہوتی. تو ہمیں تو نہیں پتا کہ کوئی جے آئی ٹی بن گئی ہے, تفتیشی افسر کون ہے کہ جو اس کیس کی تفتیش کر رہا ہے. ریکوریز ہوتی ہیں, اور ریکوریز کے بعد اس کے جو قانونی طور پہ میموز بنتے ہیں, موقع پہ ان کے تمام سیل کیا جاتا ہے, اس پہ ایف آئی آر کا نمبر ہوتا ہے. یہ تمام چیزیں اس لیے جو اس ایف آئی آر کے نہ کٹنے سے جو کمپلیننٹ یا مدعی پارٹی ہوتی ہے جس پہ فائرنگ ہوتی ہے اس کو کافی نقصان ہو رہا ہے. سر, جو ایک ویڈیو بیان آیا تھا سامنے, نوید نامی ملزم, اور اس کا ویڈیو بیان جو ہے وہ آیا 1 نہیں 2 نہیں 3 بیانات جو ہے وہ سامنے آئے, اس کی قانونی حیثیت کیا ہے جب ایف آئی آر کا اندراج نہیں ہوا؟ تو دیکھیے, قانونی حیثیت تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے اس کا اگر ابھی ایف آئی آر کا اندراج نہیں ہوا,
لیکن قانون جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پولیس کے سامنے جو سٹیٹمنٹ ہوتی ہے اس سٹیٹمنٹ کا کسی بھی طرح سے کوئی اس میں کوئی قانونی طور پہ اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کوئی بہت مضبوط سٹیٹمنٹ ہے یا اس کا کوئی اقبالی جرم ہمیشہ ہوتا ہے ایک فرسٹ کلاس میجسٹریٹ کے پاس. سو اینی اسٹیٹمنٹ دیٹ از میڈ بیفور اے پولیس آفیسر یا انویسٹیگیٹنگ آفیسر اس کی قانون میں کوئی حیثیت نہیں ہے. تو وہ صرف اور صرف مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ایک آپٹکس کی حد تک ہو رہا ہے سب کچھ, اور اس سے کیس میں کمزوری آئے گی. کیس میں کمزوری تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے کیسز آپ اگر دیکھیں تو آپ کو ایک اس سے پہلے بی بی شہید کا کیس تھا, اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ جی اسی لائنز پہ کبھی کہا گیا ہے کہ جی بوم بلاسٹ ہو گیا, کبھی کہا گیا کہ جی اس گاڑی کا ان کو وہ لگ گیا تھا, اوپر سے شٹر لگ گیا تھا, کبھی کہا گیا فائرنگ ہوئی, کبھی کہا گیا کہ جی کوئی کال انٹرسیپٹ ہوگی اخوان کسی ان کی اور اس وجہ ڈسٹریکٹ کیا جاتا ہے. اصل جو ان سے ہیں ابھی تک تو جو وہاں پہ آپ بلٹس کو دیکھیں جو ہٹ کی ہیں تو یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, فورینزک کی بڑی سمپل چیزیں ہیں کہ جو کہ طے کر سکتی ہیں کہ کس کیلیبر کی گن تھی, کہاں سے فائرنگ ہوئی, کس پروجیکٹ سائڈ سے آئی تھی. تو دیکھنے میں یہ لگ رہا ہے کہ اس کیس میں جیسے کہ لیاقت علی خان سے لے کے ابھی تک جتنے کیسز ہے یا جو لوگ ہیں نام آئے, لیکن اصل موٹیو اور اصل وجہ تک پہنچنا مجھے بڑا دشوار لگ رہا ہے. لیکن اس کا پولیٹیکل فائدہ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ سیاسی طور پہ عمران خان کو اس کا کافی فائدہ پہنچ رہا ہے, اور ان کی یہ جو نیریٹو ہوگا کہ جناب اگر ایک وزیر اعظم سابقہ کا اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کا جو ہیڈ ہے, ایک وہ شخص جو حالیہ 8 سیٹوں پہ ضمنی انتخابات میں جیتتا ہے, تو کیا وہ ایف آئی آر لانچ نہیں کرا سکتا؟ اور اگر ایف آئی آر بھی وہ لانچ نہیں کرا سکتا, اس کو بلٹس ہٹ ہوئی ہیں, 3 یا 4 بلٹس لگی ہوئی ہیں, یہ خدا نخواستہ یہ کیجولٹی بھی ہو سکتا تھا. تو جو پولیٹیکلی آئی تھنک کافی طور پہ ان کا یہ نیریٹو جون سا ہے عوام کو غم و غصہ بھی دلائے گا, عوام کو مایوسی بھی دلائے گا, فرسٹریشن بھی دلائے گا. نیریٹو تو سر بنا رہے ہیں وہ, اور اس کا ہم رد عمل بھی دیکھ رہے ہیں کہ عوام سڑکوں پر نکل کر احتجاج بھی کر رہے ہیں. بریگیڈیئر صاحب آپ کی جانب آؤں گا, ابھی گفتگو آپ نے سنی, آپ کا کیا ویو پوائنٹ ہے اس بارے میں؟ ساتھ ہی ساتھ اگر میں ایک چھوٹا سا سیاسی سوال بھی ایڈ کر دوں کہ عمران خان صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ جی وہ بے اختیار حکومت نہیں لیں گے, لیکن پنجاب میں ان کی کولیشن گورنمنٹ ہے, پنجاب میں اتحادی ہیں وہ مسلم لیگ کاف کے, ان کے 160 ایم پی ایز ہیں, لیکن یہاں پر اگر ان کا اتنا اختیار نہیں ہے کہ وہ ایف آئی آر کا اندراج کروا سکیں, تو پھر کیا پنجاب گورنمنٹ رکھنے کا جواز کیا, لاجک کیا ہے پھر ان کے پاس؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو سمجھنا چاہیے کہ آپ نے کس پہ ایلیگیشن لگا رہے ہیں, کیوں لگا رہے ہیں, اس کے موٹیوز کیا ہیں. یو وانٹ ٹو ڈرا سم پولیٹیکل بینیفٹ لینا چاہتے ہیں, یا عوام اور اسٹیبلشمنٹ کو کلیش کروانا چاہتے ہیں, یا آپ لوگوں کو ایکسپلائٹ کریں. دیز آر ویری ویری امپورٹنٹ تھنگ. یو مسٹ انڈرسٹینڈ, اگر یہ آج رانا ثناء اللہ خلاف یہ روٹی تو کب کی کٹ گئی ہوتی. پاکستان کے مینول آف ملٹری لا میں بڑا کلیئر ہے کہ آفیسرز سرونگ کی ایف آئی آر پولیس نہیں کاٹ سکتی. یہ پولیس انفارم کرتی ہے آرمی کو سارے پروف دیتی ہے, اس کے بعد نیکسٹ ایکشن ہوتا ہے. آپ کو یہ کہنا کہ جو وہ ریزائن کر دیں اور اس کے بعد وہ ایف آئی آر کاٹ دیں, دیز تھنگ ڈو ناٹ ہیپن ان پاکستان آرمی میں. ایسا نہیں ہوتا. یہ میرے خیال میں باقی انڈین آرمی میں یہ قانون ہوگا, آئی ایم ناٹ ویری شیور, کیونکہ یہ ہمارے پاس برٹش آرمی کے رول چل رہے ہیں. اور پھر سوچنا چاہیے کہ آپ کیا چاہ رہے ہیں. ہمیں جس طریقے سے آپ اپنی ایک انٹیلیجنس سروسز کو آپ انوالو کر رہے ہیں, آپ انڈیا میں دیکھیں کیا ڈھول بج رہا ہے. آپ نے پوسٹ مارٹم رپورٹ آپ کی پبلش کیوں نہیں ہوئی ہے, پتہ چلے. وہ جو لڑکا گارڈ جو نیچے ڈیتھ ہوئی ہے, جس کو بلٹ لگی ہے, اس کو بلٹ کس کی لگی ہے؟ موسٹ لائکلی پیپل آر سیئنگ اس کی لگی ہے, گارڈ کی لگی ہے. وہ فرینزک آپ نے کیا کروائی ہے, اس کو نشر کی ہے, پنجاب گورنمنٹ کو وہ دینی چاہیے. اس کے بعد پھر یہ دیکھیں, یہ ساری چیزوں کو دیکھیں کہ کیا پسٹل چڑھا ہے, خالی چلا ہے یا اور چلا ہے. میں آئی اسٹل فیل ابھی بھی کہ پسٹل کا یہ برسٹ فائر ہوئے ہیں,
اور آواز بھی ہے یہ برش چلنے کی. اور اینڈ میں نے دیکھا کہ جو کاکنگ ہینڈل جو ہوتا ہے وہ اس کے چار والے پرزے وہ آگے تھے، مینس کہ وہاں سٹاپ ہو گئی ہوئی تھی. اس کے بعد فائر کوئی نہیں ہوا، اور ایک بلٹ فائر ہوئی ہے جو گارڈ کی مجھے لگتی ہے وہاں کی، جس نے وہ لڑکے کو جو جس کے 3 بیٹے تھے وہ بیچارے کی اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو یہ چیزیں دیکھیں، آپ حقائق کو چینج نہیں کریں. آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے عوام نکلے ہیں، کبھی ہوا کہ اس طریقے سے کنٹونمنٹ کی طرف لوگ دیکھیں. ایز اے پولیٹیکل لیڈر، ایز اے ریسپانسبل پولیٹیکل لیڈر، وہ لیڈر جو عوام میں مقبول ہے، اینڈ آئی ریسپیکٹ فار عمران خان، آپ کے لوگوں کی بھی میں ریسپیکٹ کرتا ہوں، بٹ دین ینگ کو آپ دیکھیں سیاسی لڑائی سیاسی طریقے سے کریں، ڈونٹ انوالو اسٹیبلشمنٹ. یہ چیزوں کو آپ سوچیں کہ آپ ملک کو اس سے کیا نقصان ہو سکتا ہے، اس سے پاکستان کی ملٹری سروسز کا کیا نقصان ہو جاتا ہے. اینمی کا نیریٹ جو 5th جنریشن وار میں ہائپر اٹیک ہے کہ فوج اور عوام میں جو ایک اعتماد ہے اس کو دور کرو، فوج کو کمزور کرو اور پھر اپنے عزائم پورے کرو. کیا اس کو ہم انیڈورٹنٹلی، میں یہ نہیں کہہ رہا جان کے نہ دینسکی میں، کیا آپ اس کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں؟ یہ کوشچن ہے جو بس مسٹ انڈرسٹینڈ. خالی ایسے ایف آئی آر آپ ایک سینئر آدمی اور ویری سینئر آفیسر جس کی یو کانٹ امیجن کہ اس آفیسر کی کیا سروس ہے، اس نے کراچی میں سروس کرتے ہوئے پورے نیٹ ورک جو ٹیررزم کا بریک کیے ہیں، ایکسٹورشن، ایکسٹرا کلنگ، تاجروں کو جو ایک کانفیڈنس ڈیولپ کرایا وہ دیا، یہاں پہ اتنا ڈیولپ کیا، پھر کوئٹہ میں جا کے جو کاؤنٹر ٹیررزم کا آپریشن کیا. ہی از ون آف دا ڈیکوریٹڈ آفیسر پاکستان میں، اتنا پروفیشنل ہے. آپ نے اس کا نام ایسے لے جیسے وہ اسٹریٹ فائٹر ہے. فار گاڈ سیک، یہ انٹیلیجنسی پاکستان کی اپنے لوگوں کے لیے نہیں کرتے. ڈونٹ برنگ آرمی یا اسٹیبلشمنٹ ان کلیش ود پیپل. دس از اے ویری سیریس ٹرینڈ. یہ پولیٹیکل پارٹی ہے، پولیٹیکل لیڈر، یو ہیو ٹو بی ویری کول مائنڈیڈ اینڈ تھنک کہ کہاں پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے، کہاں آپ کی پارٹی کو نقصان ہے. پارٹی کے نقصان کے لیے بہتری کی ضرور کریں. آپ کی یقیناً برگیڈ صاحب، سیاست کے لیے اداروں کو بیچ میں لانا انتہائی غلط بات ہے، اور خراج تحسین کے مستحق ہیں ہمارے افسران، ہمارے جو ادارے ہیں، پاک فوج ہے، اور اسپیشلی جو قربانیاں وہ دے رہے ہیں، تو انہیں ہم سلام پیش کرتے ہیں. اس طرح سے جو ہے وہ بے بنیاد الزامات یقیناً نہیں ہونے چاہیے. قریشی صاحب، آپ کی جانب آؤں گا. احتجاجی سیاست کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ملک میں جاری ہے. ابھی عمران خان صاحب نے کال دی تو اس کے بعد پھر سے کارکنان ڈیلی بیسس پر سڑکوں پر نکلنا شروع ہو گئے ہیں. 2 دن پہلے جو ہم نے حالات دیکھے تھے، کراچی میں شارع فیصل پر شیلنگ ہو رہی تھی، واٹر کینن کا استعمال کیا گیا، وہاں پر کارکنان کچھ گرفتار بھی ہوئے ہیں. تو یہ تمام تر چیزیں جو چھوٹا تاجر ہے اس کو کتنا افیکٹ کر رہی ہے، کاروباری برادری کتنا افیکٹ ہو رہی ہے اس سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ کہ آپ نے مجھے پروگرام میں موقع دیا بات کرنے کا. یہ جو کچھ اس وقت ملک کے جو حالات جو چل رہے ہیں، وہ کوئی بھی محب وطن اس وقت اور بالخصوص تاجر برادری انتہائی پریشانی کے عالم میں ہے. اس سے ملک ترقی نہیں کرے گا، ملک ہمارا پیچھے کی طرف آ رہا ہے. ہمارا 2 سال ہم نے کووڈ میں گزارے، اس کے بعد آپ کو پتا ہے 2 ماہ پہلے شدید سیلابی صورتحال سے، یعنی برے حالات سے ابھی تھوڑا بہت کوئی کاروبار چلنے کی بات چل پڑی تھی، تو ایک جو ہے ایک حادثہ پیش آ گیا. عمران خان صاحب کے اوپر ایک قاتلانہ حملہ ہوا، اور جس طریقے سے یہ لانگ مارچ جس شہر سے گزر رہا ہے، جہاں سے گزرتا ہے، وہاں پولیس انہیں بالکل کرفیو کی صورتحال، دکانیں بند، شٹر بند کروا دیتی ہے. معیشت ہماری سنبھلنے کا نام نہیں لے رہی. مجھے یوں لگتا ہے کہ اس سوچی سمجھی اسکیم کے تحت ہماری معیشت کو تباہ کیا جا رہا ہے. میں خدا را تمام سیاستدانوں سے اپیل کرتا ہوں وہ اپنے ذاتی جھگڑوں سے ہٹ کر اس ملک کی بقا کے لیے جنگ لڑے. اور آج جب آپ کی معیشت بہتر نہیں ہوگی، اور جو آپ کا ہب ہے کراچی، جو آپ کو 70% تقریباً 68% آپ کو جو ٹیکس دینے والا جو شہر ہے، وہاں بھی ہنگامہ آرائی کی وجہ سے کاروبار نہیں ہو پا رہا ہے، وہاں کی صنعتیں نہیں چل پا رہی. مہنگائی کی صورتحال آپ دیکھ لیں کہ کتنی زیادہ بڑھ چکی ہے. اس کے باوجود بھی مجھے دکھ اور افسوس ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے اوپر وہ اس ملک کے لیے نہیں سوچ پا رہے. اس معیشت نہیں ہماری بہتر ہوگی، کہاں سے ہمارے ادارے چلیں گے، کہاں سے لوگ، یہ کہاں سے امپورٹ ہوگا، کہاں سے ہم ایکسپورٹ کر پائیں گے، مجھے نہیں سمجھ آ رہا. خدا را میں اپنے بڑوں کو، میں اپنے بڑے کے جو ملک کے جو ہیں، میں آرمی چیف سے، چیف جسٹس آف پاکستان سے، وزیر اعظم صاحب سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ انہیں ٹیبل پر لے کر آئیں اور اپنے اختلافات، آپ سیاست بالکل کریں، ہم سیاست کے خلاف نہیں ہیں، لیکن ملک کے ساتھ جو اس وقت جو کھلواڑ ہو رہا ہے، اور وہ مجھے بہت ہی دکھ، اور میں نے
अपनी जिंदगी में इतने बुरे हालात देखते मैंने नहीं देखे। लेकिन मैं दुआ गो हूँ मेरे मुल्क की सलामती के लिए, मेरी मईशत के मुल्क की मईशत के लिए। लेकिन मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, हम खून के आंसू रो रहे हैं। हमें नजर आ रहा है कि हमारे मुल्क के साथ एक सोची समझी स्कीम के तहत इस मुल्क को बर्बाद किया जा रहा है। यकीनन और रईस आज साहब, भी हमने पाकिस्तान कोई सबसे पहले है, पाकिस्तान की मईशत सबसे पहले है, क्योंकि पाकिस्तान तरक्की करेगा तो हम तरक्की करेंगे। ज़फ़र अब्बास साहब, ये फरमाइएगा कि इतने दिन हो गए हैं ये वाक़या पेश आया, ऑलमोस्ट 72 घंटे तो तकरीबन गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक FIR अगर दर्ज नहीं हुई है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशंस होनी हैं, उसके बाद पुलिस की तहकीकात का आगाज़ होना है। क्राइम सीन की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है सर। आप चूँकि पुलिस के सरबराह भी रह चुके हैं, IG आप रह चुके हैं, तो ये क्राइम सीन क्या ख़राब नहीं हो जाएगा? क्या वहाँ से जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वो फिर सही प्रॉपर रहेंगी बाद में भी अगर पुलिस वहाँ पर जाए और तमाम तरह तहकीकात करे? तो केस में तो जो सुकम है वो काफ़ी आ जाएंगे, क्योंकि जो डिले हुआ है कोर्ट में जब जाएगा तो कोर्ट को ये जवाब कैसे देंगे। ये तो नहीं कह सकते कि जी हम चीफ मिनिस्टर पंजाब ये कहेगा, IG पंजाब ये कहेगा कि हमें डर था प्राइम मिनिस्टर का, वज़ीर दाखिला का। कोर्ट ये बात नहीं सुनेंगी। और जो क्राइम सीन है वो भी काफ़ी हद तक तो पुलिस ने नक्शे वगैरह फ़ोटोग्राफी कर ली होगी, लेकिन वो आपकी बात बिल्कुल सही है कि वो केस में काफ़ी उससे कमज़ोरियाँ आएंगी। तो FIR इनको दर्ज करनी चाहिए। देखिए बात यह है कि अगर आप देखें ताकतवर जो है, अगर उसके ख़िलाफ़ मुल्क का कानून हरकत में नहीं आ सकता तो वो कानून या उस मुल्क का निज़ाम अदल नहीं चल सकता। लेकिन सर यहाँ पर सवाल ये भी तो उठता है ना कि सालों गुजर गए हैं, हम पुलिस का एक ऐसा निज़ाम नहीं बना सके हैं जहाँ पर आसानी से FIR दर्ज करवाई जा सके। वहाँ पर भी जो है इतना प्रेशर आता है कि प्रेशर हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। फैसल शाहकार साहब जिस तरह से उन्होंने ख़त लिख दिया वफाकी हुकूमत को। हाँ जी, वो IG साहब घबरा गए। देखे ना जी, बेसिकली तो चीफ मिनिस्टर पंजाब का ये काम था, वो फैसला नहीं कर पाए। जब वो फैसला नहीं कर पाए तो IG साहब पे प्रेशर आया कि भाई आप FIR दें। कानूनी तौर पे IG जो है वो जवाबदेह है। तो ये सारी आप समझते हैं कि क्यों नहीं हो रही। देखिए जहाँ आप पुलिस का निज़ाम जो है इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के वो छोटे जो लेवल पे, गांव लेवल पे, फिर थाने लेवल पे वो ताकतवर फ़ायदा उठाता है कि देखो जी फ़लाँ केस में भी ये हो गया था, वो पैसे लेते हैं, नाइंसाफ़ी करते हैं। तो ये कोई मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। अवाम में से अच्छा तसर नहीं ले रहे इदारों की। इन अ वे इससे बदनामी हो रही है। सही, प्राइम मिनिस्टर की बदनामी हो रही है, पाक फ़ौज की बदनामी हो रही है कि भाई फ़ौज पे कोई बंदा जुर्म करे तो आप इसका मतलब है बाला हैं, आप जो मर्ज़ी करें, आप जिसको मर्ज़ी गोली मार दें। ये एक तसर उभरेगा जो कि गलत है। पुलिस के हवाले से जो है वो खासे सवाल। जी 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 ब्रिगेड साहब। देखिए निशान, बात यह है कि वी मस्ट अंडरस्टैंड कि इस तरह कल को चीफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ अफेयर काटेगा, कोर कमांडर की काटेगा। यहाँ ऐसे नहीं होता और ना ये ऐसे होना चाहिए। अपने मददगारों को हमें खुद तबाह नहीं करना चाहिए। जो एक प्रोसीजर है आप इन्फॉर्म करें एंड देन आर्मी विल टेक। अपने आर्मी ने एक 3 स्टार जनरल को 14 साल की कैद दी है। वी ऑल नो एक ब्रिगेडियर को 1 स्टार को लाइफ डेथ पेनल्टी एग्जीक्यूशन हुई है। वी ऑल नो हमारा सिस्टम बड़ा सख्त है। वी डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन डिसिप्लिन। और इसलिए अगर ये पुलिस का काम है कि इन्फॉर्म करे कि जी ये ऐसे है, आप साथ एविडेंस दे, देन आर्मी विल टेक वेरी स्ट्रिक्ट एक्शन एंड इट विल नोन टू एवरीवन व्हाट इज हैपनिंग। लेकिन इस तरह नहीं कि अब एफआईआर में रोज सबके आर्मी सर्विंग सीनियर उसके नाम डाले तो कल के ये रस्म पड़ जाएगी। आई थिंक ये चीज़ हमें समझनी चाहिए। सर ये जिस पॉइंट की आपने बात की है इसी को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूँगा। इमरान खान साहब और उनकी पार्टी के दीगर लोग जो हैं वो भी इसी चीज़ को जवाब बनाते हैं कि कोर्ट मार्शल भी तो किया जाता है, तो ये यहाँ पर जो है वो क्यों नहीं हो रहा? मिलिट्री कोर्ट मार्शल होगा ना, अगर आप डिटेल दें, सफिशिएंट एविडेंस दें, एक्शनेबल एविडेंस दें, देन आर्मी विल टेक देयर ओन एक्शन। दे हैव गॉट सिस्टम टू वर्क ऑन। बट ये नहीं है कि उसको आप लाके सिविल कोर्ट में आप सिविल जज सेशन जज के आगे खड़ा कर देंगे जी मर्डर। नॉट एट ऑल, इट विल नेवर हैपन एंड इट कैन नॉट हैपन। यही तो फौज को डिग्रेड करने की कोशिश की जा रही है। यही तो फौज और अवाम को पुश किया जा रहा है कि ये जो एक 5th जनरेशन वॉर में यही एग्जैक्टली होता है। इमरान खान इज ड्रॉइंग पॉलिटिकल माइलेज आउट ऑफ दिस एंड ही वांट्स कि आर्मी को प्रेस पे ला के जो आर्मी हेल्प करे। आर्मी हेल्प नहीं करेगी। आर्मी दे पॉलिटिकल नाउ, दे आर नॉट इन्वॉल्व इन एनीथिंग।
تو یہ چیزیں میرے خیال میں ہمارے جی ہاں عوام کو بالکل لوگوں بالکل کو واضح الفاظ میں جو ہے وہ کہا گیا کہ اے پولیٹیکل ہیں اور سیاست میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ راجہ عامر عباس صاحب، ایک لیگل نقطہ جس پر میں آپ کا رد عمل اور آپ سے جو ہے وہ رائے جاننا چاہوں گا، کرمنل انویسٹیگیشن میں سر انجرڈ جو وکٹم ہوتا ہے اس کے بیان کو خاصی اہمیت دی جاتی ہے۔ عمران خان صاحب جو بیانات دے رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ معاملہ لے کر عدالت جا سکتے ہیں ایف آئی آر کے اندراج کے حوالے سے، یا عدالت جو ہے اس پر کوئی حکم جاری کر سکتی ہے؟ بالکل، عدالت جانا کسی بھی پاکستانی کا حق ہے، اور عدالت تمام قوانین کو دیکھے گی اور اس میں آرڈر پاس کرے گی کہ جی کیا اس میں جو ملک کے قوانین ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ اور اسی لیے یہ جو چونکہ اتنے اس میں جو سائڈز ہیں اتنی پاورفل ہیں، تو جو کمیشن ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا، وہ اگر مانیٹر کرتا ہے اور وہ اگر کسی کو بلا کے اس کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرتا ہے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ کہیں یہ نہیں کہا جائے گا کہ جی ہم سپریم کورٹ کے سامنے آ کے سٹیٹمنٹ نہیں دیں گے۔ تو سپریم کورٹ میں اگر سٹیٹمنٹس آتی ہیں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان دیکھیے انویسٹیگیشن کو اگر مانیٹر کرتا ہے، اور مانیٹرنگ کے دوران اگر یہ چیز سامنے آتی ہے کہ اے بی سی انوالو ہیں، تو پھر سپریم کورٹ سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے کہ جو یہ فیصلہ کرے گی کہ جی آپ کسی کو بلا سکتے ہیں یا نہیں بلا سکتے۔ اس سے پہلے بھی سپریم کورٹ کے کچھ فیصلے ہیں جس میں سپریم کورٹ کہہ چکی ہے غالباً کہ جی اگر کوئی ایسے کیسز ہیں کرمنل، تو اس میں ایف آئی آر لانچ کر سکتا ہے کوئی شخص۔ ایف آئی آر لانچ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا کیس پورا ایک دم وہاں پہ ٹرائل ہو جائے گا۔ تو آئی تھنک جو گورنمنٹ کی یہ جو آپشن آئی ہے، اور عمران خان صاحب بھی اس سے ایگری کی ہیں، سو دا میٹر ہیز گون ٹو دا رائٹ پلیس۔ اور سپریم کورٹ آف پاکستان اگر کہتی ہے کہ نو ایف آئی آر بھی ہو سکتی ہے، اور جو انویسٹیگیشن ہے وہ ایک جو جے آئی ٹی بنتی ہے یا جو بھی بنتا ہے انویسٹیگیٹنگ ٹیم وہ کر سکتی ہے، تو دیٹ وڈ بی دا فائنلٹی، وہ فائنل اس کا وہ ہوگا۔ تو بیسٹ کورس لیٹ سی کہ سپریم کورٹ اس میں، پرائم منسٹر صاحب نے زبانی تو کہا ہے، بٹ ہی ہیز ٹو رائٹ اے لیٹر، ایک ریکویسٹ بھیجیں وہاں پہ کہ جناب آپ ایک کمیشن ہے جوڈیشل، اس میں یہ ڈیمانڈ کرنی کہ جی اتنے ججوں کا ہو یا اتنے کا نہ ہو، لیٹ دیٹ بی اے ڈسکریشن آف دا چیف جسٹس آف پاکستان، اور وہ اس کو مانیٹر بھی کریں، اور اس میں وہ بلا کے فیکٹس، جو کمیشن ہوتا ہے وہ فیکٹ فائنڈنگ ایک طرح کی ہوتا ہے، اور جو اس کو وہ فیکٹس کو وہ جو رکھتے ہیں اور جو اس کو لکھتے ہیں، وہ فیکٹس پھر اس کرمنل انویسٹیگیشن میں استعمال ہو سکتے ہیں۔ تو ابھی انتظار کرتے ہیں کہ کل یا پرسوں، کیونکہ 2 دن سپریم کورٹ آف تھا، اس میں کیا ڈیسیژن آتا ہے، اور آیا کوئی کمیٹی بنتی ہے، جوڈیشل کمیشن بنتا ہے یا نہیں۔ نظریں سپریم کورٹ کی جانب ہیں۔ عامر عباس صاحب، کل سماعت بھی ہونے جا رہی ہے توہین عدالت کیس میں۔ عدالت کی جانب سے عمران خان صاحب کو یہ کہا گیا تھا کہ جی وہ اپنے دستخط کے ساتھ تفصیلی جواب 5 نومبر تک جمع کروائیں، لیکن وہ تاحال جمع نہیں کروایا گیا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو اس کیس میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ جہاں تک مجھے علم ہے تو ان کے جو لائر ہیں انہوں نے سپریم کورٹ میں ایک درخواست جمع کرا دی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ چونکہ عمران خان صاحب اس وقت ان کو بلٹ انجریز ہوئی ہیں، ملٹیپل بلٹ انجریز، تو وہ لاسٹ ڈیٹ آف انہوں نے کہا تھا کہ میں جو بھی جواب یا جو بھی ہمارا سٹانس ہوگا وہ میں اپنے کلائنٹ یعنی عمران خان صاحب سے ڈسکس کر کے ہی جمع کراؤں گا۔ تو انہوں نے اپلیکیشن دی ہے کہ وہ ابھی پاسبل نہیں ہے، تو کچھ ٹائم دے دیا جائے تاکہ وہ اتنے سٹیبل ہوں، اور وہ ان سے پھر میں ڈسکشن کر لوں، اور اس کے بعد تو لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ سپریم کورٹ اس میں کل جو ان سے ہے، انہوں نے جو ٹائم کی درخواست جمع کرائی ہے ان کو ایک ان دی انٹرسٹ آف جسٹس ٹائم دے دیں گی کہ جی ٹھیک ہے تھوڑا سا ٹائم لے لیجیے آپ۔ ٹھیک ہے، تو کچھ آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں توہین عدالت کے اس کیس میں؟ دیکھیے توہین عدالت کا یہ کیس جو ان سے ہے، یہ کیس ہے 25 مئی کا جو انسیڈنٹ ہوا تھا، ٹھیک ہے، اس میں سپریم کورٹ کے ایک جج صاحب آلریڈی کہہ چکے ہیں کہ یہ کانٹیمپٹ ہے۔ اس کے بعد 4 ججز نے رپورٹس منگوائی تھی کہ وہ جو رپورٹس ہیں ڈفرینٹ انویسٹیگیٹنگ اور دوسری ایجنسی سے،
کہ بتائیے کہ کیا ہوا تھا. تو اب وہ میں نے تو وہ رپورٹس نہیں دیکھی، نہ ہی وہ پبلک ہوئی ہیں. تو ان رپورٹس کی بیس پہ اگر یہ نظر آتا ہے کہ جی جو ابھی تو ایشو ہی وہاں پہ ایک اور چل رہا ہے کہ جناب وہ جو 2 لائرز ان کے بہاف پہ پیش ہوئے تھے، جس میں بابر اعوان صاحب اور فیصل صاحب ہیں، کہ آیا وہ کمیونیکیٹ کر پائے تھے یا نہیں کر پائے. کیونکہ انہوں نے جو جواب دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی ہماری تو ڈائریکٹ عمران خان صاحب چونکہ اس وقت آ رہے تھے ٹیکسلا کی سائٹ سے، تمام راستے یہاں پہ حکومت نے بند کیے ہوئے تھے. انٹیریئر سیکٹری سے درخواست کی گئی تھی کہ وہ ادھر تک پہنچائے، وہ غالباً نہیں ہو سکا. تو یہ میٹر سپریم کورٹ میں آلریڈی ہے. تو اب جب یہ فیکٹ سامنے آئیں گے پھر یہ ہم دیکھیں گے کہ کیس کس طرف جا رہا ہے. اور چونکہ میٹر سپریم کورٹ میں ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اے کے لیے مشکل ہوگی یا بی کے لیے ہوگی. صحیح ٹھیک ہے. اچھا ظفر عباس صاحب یہ فرمائے گا کہ عمران خان صاحب نے جب پریس کانفرنس کی تھی، الزامات انہوں نے لگائے اور اس کے بعد آئی ایس پی آر کا رد عمل بھی سامنے آیا اور یہ کہا گیا، حکومت سے ریکویسٹ کی گئی تھی کہ بے بنیاد الزامات لگانے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے. اس کے بعد اب ایف آئی اے کو یہ اختیارات دیے گئے ہیں حکومت کی جانب سے کہ وہ کارروائی کر سکتی ہے. کس جانب آپ یہ معاملہ جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ کیا خان صاحب کے خلاف کارروائی جب ہوگی کیا گرفتاری ہو سکتی ہے؟ کیا مشکلات بڑھ سکتی ہیں ان کے لیے؟ دیکھیں جی یہ بڑی ایک بدقسمتی ہے. بالکل نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ دیکھیں فوج ہمارا ادارہ ہے، کسی ملک کی طاقتور فوج ہوگی تو وہ اس ملک کی طاقت ہے اور ملک اسی پہ اپنی اکنامک ڈیولپمنٹ کرے گا اس کی بیس پہ. تو یہ تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، یہ جو کہتے ہیں جی ہمارے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے یا کر رہا ہے، دیکھیں پاکستان کی تمام سیاسی حکومتیں اسٹیبلشمنٹ بناتی ہے، اسٹیبلشمنٹ ان کو چلاتی ہے کیونکہ وہ نالائق ہوتے ہیں، ان کو چلانے کی سکت نہیں ہوتی. اسٹیبلشمنٹ ان کو ہیلپ کرتی ہے ہر شعبے میں، خاص طور پہ فائنانس میں، فارن افیئرز میں اور باقی. تو یہ کہنا عمران خان صاحب کا کہ فوج دخل نہ دے، فوج دخل دیتی ہے اور یہ کوئی ایسی ایکوزیشن نہیں ہے کہ فوج پہ کوئی بڑا الزام آ گیا ہے، کیونکہ فوج یہ کر رہی ہے، بچہ جانتا ہے پاکستان کا. اور یہ بڑا ایک غلط کیس ہوگا، نہیں دینا چاہیے ایف آئی اے کو. گورنمنٹ صحیح ہے اور باقی آرمی آپ نے رکھے، کیونکہ جو طاقتور ہے اس کا ہونا ضروری ہے. سر اس کے لیے تمام پولیٹیکل جماعتیں جو ہیں ان کا متحد ہونا، ایک پیج پر ہونا لازمی ہے تاکہ فری اینڈ فیئر الیکشن کا انعقاد یقینی بنایا جا سکے. یہاں پر تو جو اختلافات ہیں وہ اتنے زیادہ بڑھ چکے ہیں کہ اب مشکل نظر آ رہا ہے کہ یہ اس معاملے پر بھی الیکٹورل ریفارمز کی بات کرتے ہیں لیکن الیکٹورل ریفارمز پر بھی بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. میں نے پہلے عرض کی ہے کہ آج کا پاکستانی سیاستدان جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے، وہ اس اہل نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کے ملکی معاملات کو سیٹل کر سکے. جو طاقتور ہوتا ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے. طاقتور ہمارے اسٹیبلشمنٹ ہے، اسٹیبلشمنٹ بٹھائے ان کو، خود اپنا ایک نمائندہ بٹھائے، ریٹائرڈ ایک لیفٹیننٹ جنرل بیچ میں بیٹھے جو اچھی ریپیوٹ کا ہے. تو ان کو ملک کی بہتری کے لیے ایک کسی اکاؤنٹ پہ لائیں. آپ نے ملک کو سنبھالنا ہے، خدا نخواستہ ملک پہ کوئی آنچ آتی ہے تو سب سے آگے فوج ہوگی، پولیٹیشین نہیں ہوں گے. ٹھیک، چلیں اس پر رائے لیتے ہیں برگیڈیئر صاحب کی. برگیڈیئر صاحب گفتگو سنی آپ نے ظفر عباس صاحب کی، کیا کہیں گے سر اس بارے میں؟ دیکھیں ظفر صاحب بہت بات ٹھیک کر رہے ہیں، آئی ڈو ایگری، لیکن پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے پولیٹیشین کی گورننس کیسی ہے. یہ عوام کو ڈیلیور نہیں کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ حرکت دیکھتے ہیں فوج کی طرف. بات یہ ہے کہ حکومت نے کوئی ایک مجھے بتائیے کوئی ایک ایفرٹ کی ہو کہ سچویشن کو کنٹرول کرنے کی، سچویشن کو ڈیفیوز کرنے کی، سچویشن کے حالات کو ٹھیک کرنے کی. گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے. اور اگر آپ اس طرح کی پرووکیٹو سٹیٹمنٹ دیں جیسے رانا ثناءاللہ کر رہے ہیں، آج مولانا فضل الرحمان جو بول رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے بلٹس کا، اس کے بعد مریم اورنگزیب جو کر رہی ہیں، دس از انکالڈ فار. آپ نے اگر اور پرووکیٹ کرنا ہے اور آپ نے لوگوں کو اور اشتعال دلانا ہے، دیٹ مین یو وانٹ کنفرنٹیشن تاکہ فوج کو بیچ میں انوالو کیا جائے. سو ایک تو یہ کنڈیشن ہے. سیکنڈ بات یہ ہے کہ پہلے تو آپ کی حکومت کال دے. ابھی اس وقت جو حالات ہوئے ہیں، اتنی زیادہ ایک چارج سچویشن ہے پولیٹیکل، اس کے لیے حکومت کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ ایک پرائم منسٹر جو ہے مجھے کال دیں کیا جی نیشنل ڈائلاگ کرتے ہیں جی، جس میں ہم سیاست کی بھی بات کریں گے، ہم معیشت کی بات کریں گے، الیکشن کی بات کریں گے. وی آر اوپن ٹو ڈائلاگ. وہاں پر بیٹھ کے آپ نہیں الیکشن اگریکٹ کرتے نہیں کریں، اور اگر 1-2 مہینے اوپر نیچے کر کے آپ کہیں پر سیٹل ایشو کر لیتے ہیں
ابھی عمران خان کی پارٹی کہہ رہی ہے مارچ اپریل میں الیکشن کرا لیں، مارچ تک کرا لیں، ٹھیک ہے، تو آپ چلیں اپریل میں کرا لیں، مئی میں کرا لیں، تاکہ اگر 19-20 میں اور آپ نے اگست میں 1-2 مہینے تک نہیں فرق پڑے گا، لیکن آپ کو کوشش کرنی چاہیے. پھر اس کے بعد اگر عمران صاحب کہتے ہیں میں نہیں بیٹھتا، نہیں آتا، یا وہ اپنی ٹیم بھیج دیتے ہیں، اگر نہیں بھیجتے دین ہی ول بی آن لوور مورل گراؤنڈ. اور آپ نے کہا تو عوام کو بتائیں گے دیکھیں ہم نے پوری کوشش کی ہے، بٹ دا جینٹلمین از جسٹ ایڈمنٹ ٹو گو فار کنفرنٹیشن. تو آپ کہیں یہ تو کہیں کوشش تو کریں نا. آپ مجھے بتائیں ایک دفعہ حکومت نے ایک کال دی ہے کہ آئیں مذاکرات کرتے ہیں؟ سیاست میں مذاکرات ہی حل ہے. بالکل دنیا کی لڑائیاں ہوتی ہیں بہت، سیکنڈ ورلڈ وار ڈائلاگ ہونے چاہیے سر، ڈائلاگ سے مسئلے حل ہوتے ہیں، لیکن لیکن فلیکسیبلٹی دونوں جانب سے دکھائی جانی چاہیے. لیکن میجر رسپانسبلٹی آبویسلی گورنمنٹ کی ہے کہ وہ یہاں پر اپنا کچھ کردار دکھائے، یہاں پر جو ہے وزاداری کا مظاہرہ کرے اور ڈائلاگ کی طرف لے کر آئے سب کو. مجھے بھی ایک بریک کی جانب جانا ہے، آئیں گے تو ہم بات کریں گے کہ پاکستان کی معیشت جہاں پر کھڑی ہے، کیا بیرونی سرمایہ کار اس کا کانفیڈنس شیک نہیں ہوگا؟ چین گئے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، 13 ارب ڈالرز کی فائنانسنگ کی یقین دہانی کروائی گئی. سعودی عرب کی جانب سے آئل ریفائنری یہاں پر لگانے کی یقین دہانی کروائی گئی. لیکن کیا بیرونی سرمایہ کار اس پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو دیکھتے ہوئے پاکستان میں سرمایہ کاری کریں گے؟ واپس آتے ہیں بریک کے بعد، پھر گفتگو شروع کرتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. جاوید قریشی صاحب یہ فرمائے گا کہ جو اس وقت پاکستان کے سیاسی طور پر حالات چل رہے ہیں، ڈیفینیٹلی جو کاروباری برادری ہے اس کو بھی مشکلات کا سامنا ہے، جیسے پہلے آپ ذکر کر رہے تھے، جو چھوٹا تاجر ہے وہ بھی پریشانی کا شکار ہے، کاروبار آبویسلی افیکٹ ہو رہا ہے. کیا بیرونی سرمایہ کار ان حالات میں پاکستان آ کے انویسٹمنٹ کرے گا جس طرح سے چین کی جانب سے یقین دہانیاں ہو رہی ہیں، یا سعودی عرب کی جانب سے جو ہے وہ آئل ریفائنری لگانے کی بات کی گئی ہے، یا اس کے علاوہ بھی اگر کوئی انویسٹمنٹ آتی ہے، ان حالات میں کیا کانفیڈنس شیک نہیں ہوگا بیرونی سرمایہ کار کا؟ سر بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اس موقع پہ جو سرمایہ کار ہے وہ سوچنے پہ مجبور ہے کہ یہاں پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا اس کے لیے مفید ہے یا نہیں. یہ جو حالات چل رہے ہیں، میں پہلے بھی آپ سے یہ کر چکا ہوں ذکر کہ یہ حالات کسی بھی طریقے سے ہمارے ملک کے لیے بہتر نہیں ہے، اور جو اس واقعے کے بعد تو سرمایہ کار بہت سوچنے پہ مجبور ہے. اور جب سرمایہ کار یہاں نہیں آئے گا تو ہمارے ملک کی کیا صورتحال بنے گی؟ آپ کو پتہ ہے کہ اس خطے کے اندر ایک سری لنکا ڈیفالٹ کر چکا ہے. اللہ اللہ کر کر ہم اس ڈیفالٹ سے بچے ہیں. اور ابھی جیسے وزیر اعظم صاحب نے جو ہے چائنا کا اور سعودی عرب کا جو دورہ کیا ہے، اس میں سرمایہ کاروں سے بات کی اور انہوں نے یقین دہانیاں کرائی ہے، تو تقریباً جو ہے یا بھاری جو ہے وہ سرمایہ کاری کی جائے گی. سی پیک کا جو رکا ہوا سلسلہ ہے وہ بھی چلے گا. لیکن ملک کسی طریقے سے جب تک کام نہیں ہوگا ملک کے اندر تو سرمایہ کار کبھی بھی نہیں آئے گا. اور جب سرمایہ کار نہیں آئے گا تو ہمارے حالات مزید خراب ہوں گے. تو ہمیں جو ہمارے بڑے ہیں اور جو اس ملک کے کرتا دھرتے ہیں، اب وہ سیاستدان ہیں، لا انفورسمنٹ ہیں یا جوڈیشری، انہیں یہ سوچنا چاہیے اس ملک کی بہتری کے لیے ہم جو کچھ کر سکتے ہیں کرنے کے لیے تیار ہے. ساجد بہت زیادہ پریشان ہے اس وقت، اور یقین جانیں کہ میں یہ کہنے سے کوئی گریز نہیں کروں گا کہ آنے والا وقت مزید ابھی اور مشکلات ہماری پڑیں گی ان حالات کی وجہ سے. تو خدارا میں اس ملک کے پاکستان، سب سے پہلے ہمارے لیے پاکستان ہے، پھر کچھ اور ہے. اس لیے آپ تمام جو ہمارے ملک کے کرتا دھرتا ہے، میں ان سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں کہ اس ملک کی بہتری کے لیے آپ کام کریں، سرمایہ کاری کریں. یہاں جو لوگ آپ معیشت کے متعلق کیوں نہیں بیٹھتے تمام لوگ؟ کیا یہ ملک میرا ہے؟ یہ ملک سب کا ہے. جو اس ملک میں رہتا ہے وہ تمام لوگوں کا ملک ہے. جتنا تاجر برادری کا حصہ ہے اس ملک پہ جو ڈالا ہے، جو برے طریقے سے جو ملک کی معیشت کی جو کووڈ اور سیلاب کے بعد جو صورتحال ہے تھوڑے بہت سمجھ لگی، آئے دن کی یہ آپ دیکھیں احتجاج کی وجہ سے جو چھوٹا دکاندار ہے وہ فاقہ کشی پہ آ چکا ہے. اس کے شٹر نہیں اٹھے گا تو وہ کیسے اپنے بچوں کو اسکول کی فیسیں دے گا؟ کہاں سے وہ میڈیکل کی پورا کرے گا؟ کہاں سے وہ بیچارہ قرض کے اندر لوگ، آپ یقین کریں چھوٹے کاروبار نے جو مال انویسٹمنٹ اٹھایا تھا ان کے چیک باؤنس ہو چکے ہیں، ان کے خلاف FIR کٹ رہی ہے. آپ دیکھیں اس ملک کو کس طریقے سے ہم نے کتنی محنت لاکھوں جانوں دینے کے بعد اس ملک کو بنایا تھا. اور آج ہمیں دکھ ہوتا ہے جب ہمارے بزرگوں نے اس ملک کے لیے جو جانوں کی قربانی دی، اور آج ہمارے پڑوس کے اندر جو ہے وہ جشن منایا جا رہا ہے، اس لیے کہ اس ملک کے اندر دیکھیں
جو ہماری افواج ہے اس کی قربانیاں آپ اس سے انکار کر سکتے ہیں؟ بغیر افواج بالکل بھی انکار نہیں ہے قریشی صاحب، ہم سلام پیش کرتے ہیں فوج کی قربانیوں کو اور ان تمام لوگوں کو کہ جو پاکستان کے لیے سرو کر رہے ہیں. پیش کرتا ہوں جس کی وجہ سے آج ملک صحیح ہے. بریگیڈیئر صاحب یہ فرمائیے گا کہ عمران خان صاحب نے اپنے اسی لانگ مارچ میں مختلف خطابات میں یہ کہا کہ قوم اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب دیکھ رہی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کمیشن بنانے کا اعلان کیا، مطالبہ کیا سپریم کورٹ کا، اس کو ویلکم کیا عمران خان صاحب نے. اب اگر جو ہے عمران خان صاحب بھی اس کو مان رہے ہیں اور حکومت بھی جو ہے وہ یہی کہہ رہی ہے، تو پھر سڑکوں پر رہنے کا جواز کیا ہے؟ کیا یہ صرف اس لیے ہے کہ جو اہم تعیناتی ہونی ہے تب تک عوام کا تھوڑا مومنٹم بنا رہے؟ کیا اس وقت تک یہ احتجاج ہے؟ دیکھیں دو ان کے ہیں، ایک یہی آرمی چیف کی بات کریں جو کہ بہت غلط فہمی ہے ان کو. آرمی چیف جب بھی بنے گا جوب سٹنگ پرائم منسٹر کو بنائے گا، نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ آرمی چیف جو بنے گا ہی از کنسرنڈ ود ملٹری آپریشنز، ملٹری ٹریننگ، سوورینٹی آف پاکستان، انٹرنل سیکورٹی آف پاکستان، ہی از کنسرنڈ ود اٹ. اور اس کے بعد وہ ظاہر پرائم منسٹر کے انڈر ہے ایز اے ون آف دیز آرگنائزیشن، بٹ ہی ول ورک ود ان دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. اب وہ یہی بات فوج کری کہ جی اب ہم اپنا کام اپنے آئین و قانون کے مطابق کریں گے. ایک تو یہ ہے، اس لیے یہ کہنا کہ وہ آ جائے گا کوئی فرق نہیں پڑے گا. میں نے ہمیشہ مثال دیتا ہوں، جنرل ضیاء الحق آئے تھے تو بھٹو کو کیا ہوا تھا، جنرل باجوہ آئے تھے تو وہ یہ نواز شریف لے کر آئے تھے، واٹ ہیپن. یہ عمران خان نے باجوہ کو سپورٹ کیا، واٹ ہیپن. وہ پاکستان کے ٹرن پہ کریں گے. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور پینٹاگون کی ہمیشہ یہی بات رہتی ہے. اسی طرح حکومت اور پینٹاگون کی اپنی ویٹیج ہوتی ہے، وہ اپنا سوچ ضرور لگاتے ہیں کہ کہاں پر کیا پرابلم ہے. یہ جو اگر بنا رہے کمیشن بنا رہے، یہ تو ان کی انجری کے بارے میں ہے، بٹ ہی مین کنسرن کہ ارلی الیکشن کرائیں، یہ ان کی ایک چل رہی ہے. اور سیکنڈ یہ کہ دیکھیں ابھی جو بات کر رہے تھے، بالکل میرے بھائی بات کر رہے جو یہ بزنس مین ہے، اکنامک سٹیبلٹی جب ہوگی جب آپ کے ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی. اس کو قائم کرنا حکومت کا کام ہے. حکومت کو کوئی فکر ہے کہ ہمارے معاشی حالات کیا ہیں؟ ہم بھیک مانگ رہے ہیں، کبھی چائنا میں جا رہے ہیں، کبھی سعودی عرب میں جا رہے ہیں، کبھی یو اے میں جا رہے ہیں، کبھی امریکہ جا رہے ہیں. وائی ڈونٹ یو پٹ یور ہاؤس ان آرڈر فرسٹ؟ اور پھر اس کے اندر ایف آئی آر میں جو چوری ہوتی ہے 2000 ارب روپے کی ایک سال کے اندر، وہ آپ نے کوئی کوشش کی ہے کہ اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے؟ اگر وہ 2000 ارب بچا لیں تو وی ڈونٹ ہیو ٹو بیگ اینی ون. یہ ہے ہماری گورننس، اور یہ ہمیں فکر ہے اپنے ملک کی. ہمیں نہ ملک کی فکر ہے نہ عوام کی فکر ہے، صرف ذاتیات، پالیٹکس، پولیٹیکل، بزنس یہ اور فیملی، یہ فکر ہے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں ابھی بھی حکومت کے موقع ہے. وہ عمران جان کے ڈیلے کر رہا ہے میرے اپنی انالیسس میں کہ یہ 10 دن کے لیے کہ شاید حکومت انیشیٹ کر دے، یا حکومت ویٹ کر رہی ہے کہ اگر یہ جے ایل ایم کے بعد آ کے بہت زیادہ لوگ لیتے ہیں شاید پھر وہ اگری کریں. بٹ اب اکنامک لاس چاہیے کتنا ہو رہا ہے. سو ناؤ از اے ٹائم سینئر پولیٹیشین جو ہیں وہ بیٹھیں، اچھے پولیٹیشین بیٹھے مسائل کا خود حل کریں. سنجیدگی کے ساتھ جو ہے معاملات کو دیکھنا پڑے گا. عامر عباس صاحب، بہت ہی افسوسناک ایک معاملہ کل پیش آیا. اعظم سواتی صاحب نے نیوز کانفرنس کی، ویڈیو کے حوالے سے انہوں نے بات کی. چیئرمین سینٹ نے 14 رکنی کمیٹی تو قائم کر دی ہے جو کہ 30 روز میں رپورٹ دے گی. سر، اعظم سواتی صاحب کے الزامات اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ مریم نواز صاحبہ نے جو الزامات لگائے تھے وہ تقریباً ایک جیسے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ تحقیقات اس کی اگر ہو رہی ہیں یا اس کی ہونی چاہیے تو اس کی بھی ہونی چاہیے، پھر تمام معاملات کو دیکھنا چاہیے؟ دیکھیے، بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ہم ابھی پورا شو کر رہے ہیں کہ جی ایف آئی آر کٹی نہیں کٹی، کٹنی چاہیے، اعظم سواتی کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے. اصل چیز دیکھیے کہ یہ جو کرائم ہوا ہے یہ کیا وجہ ہے کہ یہ ہوا ہے، کیا وجہ ہے. ایف آئی آر کو چھوڑ دیں کہ اس ملک کے سابق وزیر اعظم، سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے جو لیڈر ہیں، ان کو خدشہ بھی تھا اور ان کو یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو بچایا ہے. آج ہم یہ پروگرام نہیں کر رہے ہوتے، خدا نخواستہ گولی اگر ان کو کیجولٹی کا ہو جاتی تو پھر ہم کر رہے ہوتے کہ جی کیا ہوا. آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں ہو کیا رہا ہے. اسی طریقے سے اعظم سواتی کی جو بات ہے
کہ جناب اس کو چھوڑیں کہ ایف آئی اے نے رپورٹ یہ دے دی یا وہ دے دی. ایک شخص ٹی وی پہ آ کے اتنا سینئر پولیٹیشین اس ملک کا سینیٹر ہے, وہ کہتا ہے میری ڈگنیٹی, میری عزت وہ کہاں ہے. تو ہم کس طرف جا رہے ہیں, ہم نے یہ چیزیں دیکھنی ہے. ہم لگے ہوئے ہیں سمپل ٹیکنیکلٹیز میں کہ جی ٹیکنیکلٹیز میں عوام کو الجھا دو اور اس کے اوپر باقی چیزوں پہ مٹی ڈال دی جائے کہ واٹ از ہیپننگ ان دس کنٹری. تو اٹس ہائی ٹائم کہ ہم ان چیزوں سے ہٹیں. اور سپریم کورٹ کا یہ جو کمیشن ہے اس میں دیکھیں نا, اس سے پہلے جو ہم نے لاسٹ ویک یا 10 days بیک دیکھا, اس ملک کے سب سے بڑے جو انویسٹیگیٹو جرنلسٹ تھے جن کو جان کا خطرہ تھا, ان کی ڈیتھ, ان کا مرڈر ہوتا ہے, ان کو اسیسینیٹ کیا جاتا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی وہاں سے کینیا کی پولیس کیا کرے گی, ہماری پولیس کیا رپورٹیں بنائے گی. تو آپ دیکھیے کہ کیا وجوہات ہیں کہ ہمارے ملک میں اتنے بڑے بڑے کرائم. سو مائی پوائنٹ از پے دا اٹینشن ناٹ ٹورڈز دا موڈیلٹیز یا ایف آئی آرز. ہونا ہوانا جو ہے سب کو پتا ہے کہ جی ایسے کیسز میں کیا ہوتا ہے الٹیمیٹ, لیکن وہ جو بیٹھتے ہیں لوگ یا جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا اگر پورا بینچ ہے تو وہ ان چیزوں کو دیکھے کہ ان کے پیچھے کاز کیا ہے, یہ کیوں ہوتے ہیں ہمارے ملک میں. یہ پہلا ایکس وزیر اعظم نہیں ہے, اس سے پہلے بھی مرڈرز ہوئے ہیں, اسیسینیشنز ہوئی ہیں, اور اس کے ریزلٹس ہم نے دیکھے کہ کیا ہمارے پاس ریزلٹ آیا, کیا انویسٹیگیشن آئی, کیا چیز ثابت ہوئی. تو اٹس ہائی ٹائم کہ عوام کو جون سا ہے اس کو اس چیز پہ اب بالکل اعتماد نہیں رہا کہ اس ملک کی پولیس یا عدلیہ سے کوئی فیصلے آئیں گے یا انصاف ہوگا. تو عوام یہ چاہ رہی ہے کہ ہم کو بتائیں کہ یہ ہو کیوں رہا ہے, اور اگر یہ ہو رہا ہے تو اس کے پیچھے کون ہے, اور اگر اس کے پیچھے آپ ڈیٹرمن کرتے ہیں تو پھر اس کو روکیں. ادروائز یہ نہ اکانومی سے آگے ملک بڑھے گا, نہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کی بات ہوگی جب تک رول آف لا نہیں ہوگا. رول آف لا ہوگا تو آپ کی پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی آئے گی, آپ کی اکنامک سٹیبلٹی آئے گی. جب قانون ABC XYZ سب کے لیے ایک جیسا ہوگا تب جا کے یہ چیزیں آپ درست کر سکیں گے. ادروائز ٹاک شو ہوگا, ختم ہوگا, ایک قتل ہوگا, 6 دن ٹی وی پہ آئے گا, اس کے بعد ختم ہو جائے گا. تو اب ہماری جو نظریں ہیں تو سپریم کورٹ, کیونکہ جی بالکل جس میں جوڈیشری ہے, جس میں ایگزیکٹو ہے, جس میں پارلیمنٹ ہے, تو پارلیمنٹ میں ہم نے دیکھا کہ اگر جو قانون سازی ہوتی ہے وہ قانون سازی تو صرف اس حد تک ہوتی ہے کہ کرپشن کے قوانین کو ختم کر دو اور پارلیمنٹ بس آرام سے سیٹسفائی ہو کے بیٹھ جاتی ہے. اس کے بعد ایگزیکٹو میں ہم نے دیکھا کہ جی ایگزیکٹو کے جو پولیس ہے, ایف آئی اے ہے, دیگر ادارے ہیں, ان کی پرفارمنس عوام کے سامنے ہے. تو اب آخر میں رہ جاتا ہے کہ سپریم کورٹ, آلدو عدلیہ کا بھی جو ہسٹری ہے ہم اس سے جو سبق سیکھا ہے کوئی اتنے اچھے الفاظ نہیں ہیں, لیکن اٹس ہائی ٹائم کہ جی عدلیہ کے پاس اب لیکن سر اس کے باوجود عوام جو ہے وہ انہی اداروں کی طرف دیکھتے ہیں. جب بھی اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آتا ہے یا کوئی بھی اس طرح کی مشکل ملک میں آن پڑتی ہے تو انہی اداروں کی طرف دیکھا جاتا ہے کہ یہی گائیڈ کریں گے, یہی اس مشکل سے پاکستان کو نکالیں گے. دیکھنا یہ آنے والے دنوں میں کیا صورتحال بنے گی, اور یہ جو ابھی معاملات چل رہے ہیں کیا یہ اونٹ صحیح کروٹ بیٹھ پائے گا یا نہیں. عمران خان صاحب کے الزامات ایک جانب, جو حکومت الزامات لگا رہی ہے یا بیانات دے رہی ہے وہ ایک جانب, لیکن ہم نے ملک کو دیکھنا ہے, ہم نے پاکستان کو دیکھنا ہے, پاکستان کو صحیح سمت میں لے کر جانا ہے. میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, میرے ساتھ جو مہمان موجود تھے راجہ عامر عباس صاحب آپ کا بہت شکریہ, ظفر عباس لک صاحب آپ کا بہت شکریہ, جاوید قریشی صاحب آپ کا بہت شکریہ, اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین آج کے پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے.